बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। शहबाज शरीफ साहब की जो मखलूत हुकूमत है उसका आज इक्तिसादी सर्वे यानी कि इकनॉमिक सर्वे सामने आ गया है और उसको सामने रख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बजट कैसा होगा। ये जो आज इकनॉमिक सर्वे आया और उसके बाद कुछ वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मिफ्ता इस्माइल साहब थे, जनाब एहसन इकबाल साहब थे और जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ अदाद शुमार बताए और उसमें एहसन इकबाल साहब ने जिक्र किया, आज बांग्लादेश का भी जिक्र किया। बड़ी एक अहम सूरत हाल है, बड़ा अहम नुक्ता है कि बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल मुकम्मल होने वाले हैं। वहाँ पे आज जो डॉलर है उसका रेट है 93%, 93%, यानी कि वहाँ का टका जो है वहाँ की करेंसी है तो 93% है जी। और पाकिस्तान में 200 रुपये का हो चुका डॉलर और हिंदुस्तान जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था वहाँ पे 77 रुपये है डॉलर की कीमत। तो ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में 93% है, 93%, पाकिस्तान में डॉलर 200 से ऊपर चला गया है। आखिर हुआ क्या है, बांग्लादेश हमसे आगे क्यों निकल गया। और आज इमरान खान साहब ने जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई हमारे सीनियर वज़रा की, तो उसके बाद उन्होंने भी एक ख़िताब लगाया और उसमें भी उन्होंने इनसे एक सवाल पूछा है और वो सवाल जो है वो बड़ा अहम है। उस सवाल का जवाब हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की, और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर ज़ुबैर खान साहब, साबिक वज़ीर तजारत हैं, लेकिन हम इनको इसलिए नहीं बुलाते कि ये वज़ीर तजारत है। मैं इनको इसलिए आजकल बार बार बुला रहा हूँ कि ये IMF में 15 साल काम कर चुके हैं। 15 साल काम, 12 साल काम किया है। और आप जब IMF में थे तो मुख्तलिफ ममालिक को जो आज जैसी सूरत हाल दरपेश है, जैसी आज पाकिस्तान को सूरत हाल दरपेश है, तो आप उनके IMF के बिहाफ पे उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते थे। तो हम आपको बार बार इसीलिए बुलाते हैं कि हमें भी बताएं पाकिस्तान का मसला क्या है। लेकिन एहसन इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वो जो आपने बांग्लादेश का जिक्र किया उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले ज़रा आप सुने कि इमरान खान साहब ने आज आपसे एक सवाल पूछा है। क्या सवाल है, ज़रा सुने। अभी जो लोगों को पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है। हमारे दौर में दुनिया में तब पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क था। अब तो ये भी कह रहे हैं ना कि जी आलमी महंगाई है। तो हमारे दौर में भी आलमी महंगाई थी, लेकिन हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। अगर इनकी तैयारी नहीं थी, अगर ये माशी तौर पे तैयार ही नहीं थे मुल्क को संभालना, तो क्या वजह थी कि इतनी साजिश करके हुकूमत गिराई है। तैयारी कर लेते, इंतजार कर लेते, 1.5 साल और हुकूमत रह गई थी। जी एहसन इकबाल साहब, अगर तैयारी नहीं थी तो 1.5 साल इंतज़ार कर लेते। देखिए आमिर साहब, सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये वाकई एक मेडल देना चाहिए ढिठाई का कि जो लोग इस मुल्क को यहाँ पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं वो इस तरह की बयानबाजी करें। मिसाल के तौर पे 2 इन्होंने बातें की कि हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। आज हमारी हुकूमत को जो भुगतना पड़ रहा है उसकी वजह वो IMF का मुआहदा है जिसके ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत दस्तखत करके गई है। इन्होंने 3-4 साल तक उसके साथ खेलते रहे और उनका जो सारा मलबा है वो हमारे ऊपर गिरा है। IMF ये कहता है कि हमें ये नहीं पता कि इमरान खान कौन है और शहबाज शरीफ कौन है, हमें पता है हुकूमत पाकिस्तान, कि हमारे साथ हुकूमत पाकिस्तान ने ये मुआहदा किया है। अब सवाल ये है कि जहाँ पर ये मुल्क की मईशत को छोड़ गए, मैं आपको सिर्फ उसकी एक मिसाल देता हूँ। मैं भी इस शोबे से बड़ी देर से मुतल्लक हूँ। मैं उस वक्त भी डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन था जब एटमी पाबंदियाँ पाकिस्तान पे धमाके के बाद लगी 98 में। उस वक्त भी हमने सारा साल अपना डेवलपमेंट बजट सपोर्ट किया था। सिर्फ 20-25% ओवरऑल कट लगाई थी, लेकिन चारों क्वार्टर में पैसा रिलीज़ किया था। अब जब हम हुकूमत में आए हैं, 900 अरब का जो डेवलपमेंट बजट था वो कट के 550 अरब हो चुका था और 4th क्वार्टर अप्रैल मई जून आखिरी सेमाई के लिए देयर इज़ ज़ीरो रिलीज़। फाइनेंस ने साफ कह दिया कि वी हैव नो मनी और डेफिसिट इतना बेकाबू है, हम पैसा नहीं दे सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इतनी अच्छी मईशत देकर गए थे तो इन्हीं की वजारत ख़जाना, इन्हीं के अफसरान हैं जो वहाँ पर आखिरी दिनों के हैं, इन्होंने ये क्यों किया कि आखिरी सेमाई के लिए एक पैसा नहीं दिया। तो लिहाजा IMF के साथ जो मुआहदा इमरान खान साहब ने किया था और उसके साथ जो ये मिसट्रीट करते रहे, अगर कोई चीज़ें आपने कही थी आप उन पर अमल करते, अगर आपने नहीं किया, मईशत को बिगाड़ा। अब हमारे लिए चॉइस ये है कि इस सूरत हाल में कि जब आपने मईशत को एक बंद गली में खड़ा कर दिया है, आप या IMF से वॉकआउट करें या फिर IMF के साथ मुआहदा करें। चूँकि इंटरनेशनल जितने आपके मामलात हैं वो सब IMF के मुआहदे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए अब हम जो बोझ उठा रहे हैं, कौन सी हुकूमत चाहती है कि वो आके लोगों को इतनी तंगी दे।
ہم ان کے حصے کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. اسی لیے ہم نے 1 مہینہ بھی لگایا. یہ کہتے تھے جی میں نے وسائل اکٹھے کیے, ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا, اس لیے پیٹرول سستا کر دیا. 1 مہینہ دوربین لگا کے ہر چیز کو دیکھا, کسی کھاتے سے کوئی پیسہ نکلا ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سبسڈی کے لیے ہم نے ریونیو جنریٹ کیا تھا؟ نہ کوئی پیسہ نہ دھیلا, صرف جاتے ہوئے جب یہ دیکھا کہ ہم ڈوب رہے ہیں اگلوں کے لیے مائن لگا جاؤ. تو اب یہ چیزیں ایک. دوسری کہتے ہیں جی ان کو جلدی کیا تھی. دیکھیے ہمارے لیے جو ڈائلم ہے نا بڑا بیسک تھا. ایک طرف یہ تھا کہ اگر یہ 1.5 بیٹھے رہتے تو انہوں نے تو اتنا گہرا ان کی سیاسی قبر کھودنی تھی کہ کسی کو یہ نظر بھی نہ آتا. لیکن دوسری طرف جو ان کا گیم پلان تھا, جس طرح یہ ہمارے قومی اداروں کے ساتھ کھیل رہے تھے, جس طرح یہ سیاسی بنیادوں پہ قومی اداروں میں تقرریاں کرنا چاہ رہے تھے, جس طرح یہ ہمارے قومی اداروں کو تقرری کا نہیں, جس طرح یہ اگلے الیکشن کو دوبارہ قومی اداروں کے ذریعے ہائی جیک کرنا چاہ رہے تھے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر پاکستان میں اگلا الیکشن 2018 کا ریپیٹ ہوتا, اگلا الیکشن جو ہے وہ قومی اداروں کو عوام کے سامنے بھی کھڑا کر دیتا, آپ کی ریاست کہاں جاتی؟ تو اس لیے مسئلہ یہ تھا کہ یا آپ ایک سیاسی فائدہ دیکھیں یا آپ ریاست اور آئین کو بچائیں. تو آپ نے ریاست اور آئین کو بچا لیا ہے. اچھا, اب ڈاکٹر زبیر صاحب, آپ آئی ایم ایف میں 12 سال کام کرتے رہے ہیں. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کی تباہی کی وجہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے, اکانومی کے ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے, پرابلم ہے کیا پاکستان کی اکانومی کا؟ اور یہ آئی ایم ایف پہ جو بلیم کیا جا رہا ہے یہ بات صحیح؟ میں کہتا وضاحت کر دوں, پورا ان پہ نہیں. دیکھیے پاکستان کے 2 طرح کے مسئلے ہیں. کچھ ہیں سٹرکچرل مسئلے جو 50-60 سال سے چل رہے ہیں, اور کچھ ہیں رجیم سپیسیفک مسئلے جو کارکردگی سے تعلق ہے. جی ڈاکٹر صاحب. تو وہی رجیم سپیسیفک مسئلوں پر چلتے ہیں. دیکھیے بات سنیں, جب یہ سیاسی بحران شروع ہوا اور نو کانفیڈنس موشن اور یہ سب کچھ شروع ہوا, اس سے آپ 1 مہینہ پہلے دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام آن ٹریک تھا, ڈالر مستحکم تھا, ریزروز برابر تھی. جب یہ بحران شروع کیا گیا یا ہوا, اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ ایسے پاپولر اقدامات لیے پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب کی حکومت نے, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام رک گیا. وہ کیا تھا, انہوں نے جو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت بڑھی, اس کا بوجھ عوام پر نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا میں نہیں آنے دیتا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں یہ دیر پا نہ ہو, کچھ اور ہو جائے, کوئی اور جگہ سے سستی تیل مل جائے. اب بات یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام رک جاتا ہے تو جو بھی آپ کو امداد کی جو راستے ہوتے ہیں وہ سب سوکھ جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ آئی ایم ایف کو دیکھتے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے سبز جھنڈی سب دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں لال جھنڈی رک جاتا ہے. تو وہ رک گیا. جب وہ رک گیا, ان کی حکومت کو آئے ہوئے اب کتنی دیر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ میرے خیال میں 2 مہینے ہو گئے. جی 2 مہینے. 2 مہینے آج تک انہوں نے اپنا پروگرام واضح نہیں کیا. 2 مہینے. دیکھیے اگر آپ کے خیال میں عمران خان نے ایک یہ غلطی کی تو آپ فوراً اس کو ریورس کر دیتے اسی وقت. کیوں 2 مہینے ٹھہرے؟ وہ جو 2 مہینے میں جو فورن ایکسچینج آنی تھی ان دا فارم آف کریڈٹ وہ نہیں آئی, بحران اور گمبھیر ہو گیا. دیکھیں یہ بات کو سمجھیے. بات یہ ہے کہ آج اب مسئلہ کیا ہے, پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ متواتر تمام حکومتیں جو ہیں, یہ 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, شوکت عزیز کی حکومت کے بعد یہ شروع ہوا ہے. اس وقت بڑی فسکل ڈسپلن تھی, ریزروز بڑی اچھی تھی, سب کچھ بڑا اچھا تھا. آپ کو پسند ہو وہ آدمی یا نہ ہو, there were many credits to that government's performance, economic performance. Towards the end جب اور وہ چلے گئے اور پھر اور وہ پرائم منسٹر کے اور لوگ آگے, پھر تباہی ہو گئی. بات یہ ہے کہ کیا مسئلہ ہے, ساری حکومتوں نے اپنی فسکل ڈیفیسٹ جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ حدود سے باہر نکالا. حالانکہ قانون ہے, آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے آرٹیکل 166 میں کہ جو بھی آپ کے بجٹ کے اوپر یا بوروئنگ کے اوپر قدغن لگا دے پارلیمنٹ, حکومتوں کو اس کے پابند رہنا پڑے گا. وہ کیا ہے کہ بجٹ ٹو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 60% سے نہ بڑھے. وہ تب سے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. یہ فسکل, تو یہ پچھلی حکومت نے بھی آئین توڑا, اس سے پچھلی حکومت نے بھی آئین توڑا, اور آج اب یہ کل بھی کریں گے. جب یہ کریں گے, میری پٹیشن تو سپریم کورٹ میں پڑی ہے, میں اس کو ایکٹیویٹ کروں گا کہ یہ بجٹ پاس نہیں کر سکتے, یہ منظور نہیں ہو سکتا
کہ وہ آئین کی دیکھو آرٹیکل 166 کہتا ہے آپ پابند ہو. لا کیا کہتا ہے؟ فیڈرل فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005 کا پارلیمنٹ نے پاس کیا, ان سب نے مل کر پاس کیا. وہ کہتا ہے کہ یہ جو قرضے کی جو حد ہے وہ 60%. تو یہ صرف آئی ایم ایف نہیں کہتی, یہ پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے. وہ بہت چھوٹی بات کرتا ہے, میں جو بات کرتا ہوں اس سے بڑی کر رہا ہوں. آرٹیکل 166 بڑی بات کر رہا ہے. آرٹیکل 166 تو کہتا ہے آپ پابند ہو, فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کہتا ہے 60 سے اوپر نہیں جانا, اگر گئے فوراً آپ نے نیچے کرنا ہوگا. اس وقت پتہ ہے کیا ریشو ہے؟ 86%, 86%, 60. یہ اتنا انہوں نے اس کو کم کر رہے ہیں, یعنی کہ اس کے لیے جو اقدامات ضرورت ہوں گے. سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر قانون کی بات کرتے ہیں, قانون یہ کہتا ہے اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ان کو جو خسارہ ان کا جو ہے وہ خسارہ ان کو بڑی اماؤنٹ سے کاٹنا پڑے. میں نے آپ کے پچھلے 2 پروگراموں کا 15% کٹوتی جب تک انہوں نے اپنے تمام اخراجات پہ ڈیولپمنٹ, نان ڈیولپمنٹ, ملٹری, نان ملٹری سب میں نہیں کیے, پاکستان نہیں بچ سکتا. آپ ڈوب رہے ہو اور جاگ جائیں. میری تو یہ بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. احسن اقبال صاحب, بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ایکسپینڈیچر جو ہے اخراجات میں 15% کٹ لگائے. تھوڑا بہت آپ نے کٹ لگایا لیکن 15% تک آپ میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی کیچ 22 ہے. اس وقت حکومت کے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہیں اس میں زیادہ خرچہ کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے سول حکومت چلانے کا آپ کو پتہ ہے پورا خرچہ کیا ہے؟ تقریباً 550 ارب روپیہ. 550 ارب روپے کچھ بھی نہیں. لیکن جو ہمارے قرضوں کی ادائیگی ہے وہ کتنی ہے؟ وہ تقریباً میرا خیال ہے 3200 یا 3600 کے قریب ہے. اور پھر ہمارا 1400 ڈیفنس کا بجٹ ہے, ٹھیک ہے. باقی آپ پی ایس ڈی پی لگا لیں, اب اس دفعہ 700 ارب روپے ہے. چھوٹے موٹے اور اس طرح کے خرچے ہیں. تو پاکستان کی جو انتظامی آپ نے کٹوتی کرنی ہے وہ تو 550 ارب ہے, اس میں سے کتنا نچوڑیں گے, کتنا کاٹ لیں گے. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہماری ڈیٹ سروسنگ بن گیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پچھلی حکومت آئی تو انہوں نے ایک دم ایک چھلانگ مار کے 6.25% سے 12.5%, 13% پہ یہ پالیسی ریٹ لے گئے, اور اس نے پاکستان کا جو ڈیٹ سروسنگ برڈن ہے ایک چھلانگ میں دگنا کر دیا. اور آج بھی ہم جو دبے ہوئے ہیں, ہمارے جو خسارہ ہے اس کا بنیادی ڈرائیور جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کی مد ہے, جس میں ایک بہت بڑی رقم ہمیں ادا کرنی پڑی ہے. تو لہٰذا کرنٹ بجٹ کے اندر تو آپ کے پاس جو بھی گنجائش ہے آپ اسے کاٹ رہے ہیں. اصل ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنا ریسورس موبلائزیشن یا ریونیو انکریز کس تیزی کے ساتھ کرتے ہیں. 2002 جب ہم 13 میں آئے اس سے ہم نے 18 تک 2000 ارب سے 4000 ارب ٹیکس ریونیو ڈبل کیا. اگر ٹیکس ریونیو آج ڈبل ہو گیا ہوتا تو شاید ہمارے پاس کچھ فزیکل سپیس زیادہ ہوتی. ہمارا ٹیکس ریونیو اس رفتار سے پچھلے 4 سالوں میں نہیں بڑھا, نہ بڑھ سکا, جس کی وجہ سے ایک طرف پالیسی ریٹ انہوں نے بڑھایا, ڈیٹ سروسنگ کا برڈن بہت آ گیا, اب یہ خسارہ ہے. اب ہم نے اسے صاف کر. میں ایک بات اور ایڈ کروں گا. دیکھیے جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا نا, پاکستان کے 2 طرح کے مسائل ہیں. ایک ہے اسٹرکچرل. ہم یہ آج جو میں نے آپ نے بنگلہ دیش والی بات کی, میں نے اس پیرائے میں کی تھی کہ 2022 ہماری 75ویں سالگرہ ہے. جی اب 75ویں سالگرہ کے اوپر آج ہم جن حالات میں ہیں, پاکستان ڈیزرو نہیں کرتا کہ ان حالات میں ہو. تو یہ کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس نے کسی حکومت کو استحکام سے نہیں چلنے دیا. لیکن بنگلہ دیش میں بھی تو مارشل لا لگتے رہے ہیں. وہ تو اس کے بعد سے نکل گئے نا, گریجویٹ کر کے مارشل لاؤں سے. اب تو وہاں ایک تسلسل ہے, پالیسیز کا تسلسل ہے, وہ پالیسی کنٹینیوٹی پر آ گئے ہیں. دیکھیے میں آپ کو دنیا میں آپ پوری تاریخ دیکھ لیں, ایک ایسا ملک نہیں بتا سکتے جہاں پالیسی ڈسکنٹینیوٹی ہو, جہاں پہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو, وہاں پہ ترقی ہوئی ہو. نہیں ہو سکتی. تو ہمارے ملک میں, اور سب سے بڑا جو اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا تھا وہ 2018 میں. اگر ہماری حکومت کو 18 اور 23 میں نہ روکا جاتا تو ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ جو مومنٹم بنا تھا, آج پاکستان ایک ڈیفرنٹ گیم میں ہوتا. میں آپ کو عرض کروں کہ 2017-18 میں میرے پاس امریکہ کا سفیر, برطانیہ کا, یورپین یونین کا, پوری دنیا کے سفیر آ کے ایک سوال کرتے تھے کہ جناب یہ بتائیں کہ ہم سی پیک میں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں. وہ سی پیک جو پاکستان کا ایک گلوبل برانڈ بن گیا تھا, آج اس کا یہ حال ہو گیا ہے کہ گوادر بندرگاہ جو ڈیپ سی پورٹ گیٹ وے ہے اس کو ہم نے 4 سال سیلٹ نہیں کیا, وہاں پہ آج شپ نہیں آ سکتا کوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں بتائیں گے
کہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان تھا، وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا 50 سال میں، وہ ہم سے آگے نکل گیا، ہم پیچھے رہ گئے. کیوں؟ جناب دیکھیے میں آپ کو ذرا ایک اس سے بھی بڑا جو وہ ہے نا شاکنگ وہ بتاؤں. دیکھیے پاکستان اور ساؤتھ کوریا کے جو ایکسپورٹ سے وہ تقریباً برابر تھے 1965 میں. ان کی ٹیم یہاں آئی تھی کہ پاکستان کے معیشت کو دیکھیں. آج وہ 500 ارب ڈالر پر ہیں، ہم 25-30 شاید. ڈاکٹر محبوب الحق سے انہوں نے کچھ لیا تھا، پتہ نہیں جو، لیکن اس وقت 10 سالہ منصوبہ بنا کے ہم. اور اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیے کہ پہلے یہاں پر 4 ایشین جائنٹس تھے، وہ ڈیولپ کر گئے، پھر اور آئے، ایک ویو، دوسری، تیسری، ویتنام، کیمبوڈیا، سب آگے چلے گئے. اب صرف ساؤتھ ایشیا بر صغیر رہ گیا ہے، اور اس میں بھی پاکستان اب تیسرے، چوتھے، 5ویں نمبر پر ہے. اس کے ذمہ دار میں کہوں گا وہ یہ تمام یہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو باری باری. دیکھیں یہ تسلسل اگر ہوتا، یہ آپ بتائیں کہ آپ کے کسی بھی حکومت، چاہے پیپلز پارٹی ہو، ان کی ہو، جس نے اسٹیبلائزیشن، جس نے اپنے ریزروز کو بغیر قرضوں کے بڑھایا ہو، ایک حکومت نہیں ہے. سب قرضے لیتے ہیں، سب قرضے لیے اور انہی کو اڑائے. اچھا یہ بتائیں نا ہمیں، لوگوں کو کچھ باتیں سمجھائیں نا، کیونکہ آپ اکانومی کے ڈاکٹر ہیں. افغانستان میں کی گورنمنٹ تو کسی سے قرضہ نہیں لے رہی، اس کا تو سب نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ سستا ہے، پاکستان میں ڈالر مہنگا ہے. طالبان کے پاس تو کوئی فائنانس منسٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، مفتاح اسماعیل ٹائپ. انہوں نے کس طرح ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے اخراجات بھی کم ہو. دیکھیں میں بتاؤں ساری بات یہ ہے نا اصل بات. آپ کی ساری ہر گھر کی، ہر کمپنی کی، ہر ملک کی حالت جو ہے وہ اس کے اخراجات. یہاں پر یہ لوگ ووٹ خریدتے ہیں، خرچہ کرو پرواہ نہ ہو، امیدوار خریدتے ہیں. یار دیکھو بات سنو، نو لیٹ می ایکسپلین مائی پوائنٹ. دیکھیے بات سنیں، ایکسپینڈیچر یہ انہوں نے کہا انٹرسٹ ریٹ پر تو میری پٹیشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے. آپ ابھی بھی آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگایا کہ وہ اس پالیسی کو تبدیل کرے. ابھی بھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے بجٹ میں جو 12 کھرب روپے کا ہے، 12,000 ارب روپے کا ہے، اس میں یہ لوگ اتنی بچت نہ ڈھونڈ سکے کہ اس ملک اور اس عوام کو اور معیشت کو یہ 110-120 ارب روپے کا یہ جو پیٹرول کی قیمت کا جو بوجھ ہے وہ ادھر شفٹ کر دیتے. دیکھیں بات آئی ایم ایف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بجٹ کے خسارے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ایک اس آئٹم کو یا دوسرے آئٹم کو. تو میں آپ کو بتاؤں، اور مصیبت یہ ہے کہ ہماری مانیٹری پالیسی جو ہے وہ صرف انٹرسٹ ریٹ پر چلتی ہے، جو بیکار ہے، ناکام ہے اور نہیں چلتی. جی آپ ایگری کر رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں، میں کروں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ووٹ خریدتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. جمہوری حکومتیں تو 5-5 سال کے لیے آئیں نا. میں نے کہا کہ اس پالیسیز کا تسلسل چاہیے. پاکستان میں اگر کوئی بریک تھرو ہو سکتا تھا تو وہ ان حکومتوں کے درمیان ہو سکتا تھا جن کو 10 سال ملے. یہ شوکت عزیز صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. شوکت عزیز صاحب کو افغانستان کی جنگ کے جتنے ڈالر ملے، آج اگر آپ وہ ڈالر دے دیں اور اپنے اس اسٹوڈیو کے کیمرہ مین کو وزیر خزانہ بنا دینا تو یہ بھی شوکت عزیز جیسی آپ کو معیشت چلا کے دکھا دے گا. اس میں بات یہ نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو امریکہ کی فورن ایڈ ہیروئن کی طرح لگا دی ہے، اور جب وہ اس کو اتنا لگایا جاتا تھا اس کے ساتھ ایک مصنوعی خوشحالی پیدا کی جاتی تھی، اور جب وہ تھیٹر بند ہوتا تھا، وہ آپ کی ہیروئن بند ہوتی تھی، آپ کی معیشت دھڑام سے گرتی تھی، لہٰذا آپ مجبوراً اس کو کمپنسیٹ کرتے تھے. پھر بوروئنگ کے ساتھ ہر سیاسی حکومت نے پھر یہ کیا کہ وہ معیشت کو کلیپس تو نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیے اسی لیے شہباز شریف صاحب کی یہ جو بات ہے جو پہلے سے کہہ رہے ہیں، آج ہم بجائے اس کے کہ پوائنٹ سکورنگ کریں، آئی تھنک وی اوو اٹ ٹو آر نیکسٹ جنریشن کہ ہم سب سنجیدگی اختیار کریں، ایک چارٹر آف اکانومی بنائیں، ملک کی سمت کے اوپر کم از کم 10 سے 15 سالوں کے لیے چارٹر آف اکانومی کیسے بنے گا؟ عمران خان اور شہباز شریف تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں میں کہتا ہوں اگر یہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر ملک میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سیاسی رنجش سے بالا تر ہو کے ملک کے، جیسے ہم نے ان کو بلایا تھا آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد، ہم نے بلایا تھا، ہم اب دعوت دیتے ہیں جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، ایک معیشت کا بھی نیشنل ایکشن پلان بنائیں تاکہ یہ ملک آگے سنبھلے. احسن اقبال صاحب، جس طریقے سے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آپ نے نیب کا جو قانون ہے اس کو تبدیل کیا ہے، جی جس پر آنے والے دنوں میں تنقید ہوگی. میں ہمیں سب یہ بھی دیکھو،
نیب کی آج جو ترمیم ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی ترمیم نہیں ہے جو ہم نے کی ہو. یہ صرف وہ ترامیم ہے جو سپریم کورٹ نے فیصلوں میں لکھی, جو ہائی کورٹ نے فیصلوں میں لکھی, اور جو اسلامی نظریاتی کونسل نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جو پلی بارگین کرے گا اس کو آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. نہیں, لیکن یہ نہیں کہ ایک بندہ جس نے چوری کی ہوئی ہے اور وہ چوری کا پیسہ واپس کرتا ہے, آپ اس کو یہ تحفظ دے رہے ہیں کہ تم اگر پارلیمنٹ کے ممبر ہو تو تمہیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا. نہیں, اگر تو کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا ملے گی جو بھی, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے بھگتا ہے نیب, مجھے کوئی پڑھا نہیں سکتا. آپ تو الزام نہیں دیکھے نا, آپ کے تو صرف الزام تھا. میں نے آپ نے تو پلی بارگین نہیں کی. لیکن میں نے اس کالے قانون کے تحت کال کوٹڑی دیکھی ہے, سزائے موت کے قیدی کی چکی دیکھی ہے. یہ میرا جو بازو ہے, یہ میرا بازو جو کہ آج ٹیڑھا ہے, یہ نیب کی وجہ سے ہے کہ جس نے مجھے آپریشن کے بعد فزیو تھراپی نہیں کرنے دی 2 مہینے. جب نیب نے گرفتار کیا, ہم نے بمانگ دوہل کہا کہ آپ پہ الزام غلط ہے, غلط پکڑا گیا ہے, انتقامی کارروائی ہے. جو آج قانون تبدیل کیا ہے پارلیمنٹ نے جس کے آپ ممبر ہیں, اس ترمیم کا آپ پہ اطلاق نہیں ہوتا, وہ ان چند لوگوں پہ ہوتا ہے جو پلی بارگین کرتے ہیں. دیکھیے, وہ گلٹی کانشیس ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم نے پلی بارگین کرنی آنے والے دنوں میں اور ہم ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. انہوں نے آج اپنے آپ کو بچا لیا کہ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پلی بارگین کرے گا ریگارڈلیس کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ایکسپوز بھی نہیں ہوگا, سب پتہ لگ جائے گا. ہم نے جو ترامیم کی ہیں, ہم نے جتنی ترامیم کی ہیں, دیکھیے کوئی ایسی ترمیم نہیں کی جو اسلامی نظریاتی کونسل نے, دیکھیں ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے نہیں کی, ان کے ہم نے اپنی طرف سے کوئی نہیں کی. ڈیو رسپیکٹ, آپ کی مہربانی کہ آپ جو ہے وہ ہماری گستاخانہ گفتگو جو ہے اس کو ٹالریٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں, جب آپ وزیر داخلہ تھے اور شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, اس وقت جب آپ جسٹس جاوید اقبال کو چیئرمین نیب لگا رہے تھے تو اس خاکسار نے یہیں پہ بیٹھ کے بار بار کہا یہ غلط آدمی ہے, اس کو مت لگاؤ. پھر اس نے آپ کے شاہد خاقان عباسی کو بھی اندر کیا غلط الزام میں. اس نے اس وقت کا اپوزیشن لیڈر جس نے انڈورس کی اس کی اپوائنٹمنٹ خورشید شاہ, اس کو بھی اندر کیا. ابھی دوبارہ آپ پھر کوئی ایسا ہی آدمی لانا چاہتے ہیں, اور ایسا آدمی آئے گا, اور اسی لیے آپ نے قانون کا جیسا بنایا. ہم تو اس کو نہیں نا سپورٹ کر سکتے. میں جہاں تک وہ جاوید اقبال کی تقرری ہے, وہ ہمارا نامنی نہیں تھا. کس کا تھا؟ وہ اپوزیشن کا تھا. اپوزیشن نے بھیجا, وزیر اعظم تو آپ کا تھا. نہیں, لیکن ہماری مجبوری یہ تھی کہ کنسنسس کرنا ہے نا, کہ جب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے تو مجبوراً مانا, اور شاید خاقان نے اس پہ معافی مانگی کہ غلطی ہوگی مجھ سے. آپ چلے گئے اس موضوع پر. یہاں پر بھی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, بیکاز ہم نے بھی اس مہم میں لوگوں کو پکڑنے کی بڑی کوشش کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ان کی ترجیحات کی عکاسی ہے. جہاں پر ان کو اپنے حق حلال اور حرام کے پیسے بچانے کے قوانین ہیں, اس پر ابھی تک معیشت پر 2 سال گزر گئے, 2 مہینے گزر گئے. انہوں نے بات کی انٹرسٹ ریٹ کی. یہ میرا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے 3 سال سے, میں کہہ رہا ہوں یہ غلط پالیسی ہے, اس کو تبدیل کرو. سپریم کورٹ میں پٹیشن پڑی ہے, اس پر انہوں نے ایک قدم نہیں لیا. انہوں نے بجٹ ڈیفیسٹ, دیکھیں یہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہاں پر تو وہ اس کا ہے. میں نے کہا 15% سب کی کٹوتی کریں. کیا آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر ایکسیس امپلائمنٹ نہیں ہے یا تنخواہیں؟ ابھی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں سب کی. دیکھیں جس یہاں پر دیوالا میرا اور آپ کا نہیں نکل رہا حامد, یہ حکومت کا نکل رہا ہے. اس کے دوران یہ سب کے تنخواہیں بڑھا رہے ہیں کہ یہ غریبوں کا نہیں سوچتے. جو غریب لوگ ہیں ان کی آپ نے آمدن بڑھانی ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں, جو مہنگائی کا سب سے بڑا جو قصوروار ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ کا خسارہ ہے, جس کی وجہ سے منی سپلائی بڑھتی ہے. منی سپلائی گرو کر رہی ہے 15, 18, 20%. اس انفلیشن نے تو ابھی اور آگ پکڑنی ہے. ابھی آپ دیکھیں, ابھی آپ کا جو ہم اقتصادی سروے کا ذکر کیا اکنامکس پاکستان, اس میں آج ایک بہت سی فگرز آئی ہیں. اس میں ایک فگر یہ بھی آئی ہے کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے سال 56 لاکھ گدھے تھے اور اس سال 57 لاکھ گدھے ہو گئے ہیں. گدھے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں؟ یہ ایک سوال ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے آپ کو. گھوڑوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا, خچروں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا, گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے جب میں نے یہ کہا کہ اقتصادی سروے میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, تو یقیناً آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہنسے ہوں گے, مسکرائے ہوں گے. شاید میں نے ایک تفنن تباہ کے تحت بات کی. نہیں, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. گدھوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں احسن اقبال صاحب سے کہ احسن اقبال صاحب,
پچھلے سال گدوں کی تعداد 56 لاکھ تھی، اس سال 57 لاکھ کیوں ہو گئی؟ دیکھیے جس ملک کے اندر تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہوں گے وہاں پہ پھر گدوں کی تعداد میں تو اضافہ ہونا ہے نا، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ترجیحات کو ٹھیک کریں، معیشت کو ٹھیک کریں، وہ سپیس پیدا کریں بجٹ کے اندر۔ میں نے ابھی آپ کو شاید ذکر کر رہا تھا وقفے کے دوران، 2018 میں جب میں نے یہ منصب چھوڑا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیفنس اور ڈیولپمنٹ بجٹ 1 کھرب کے اوپر برابر تھا، اور یہ نہیں تھا کہ ہم نے ڈیفنس سے نکال کے پیسہ ڈیولپمنٹ میں ڈالا یا ڈیولپمنٹ سے نکال کے ڈیفنس میں ڈالا، دونوں کو ان دیئر اون رائٹ، چونکہ سپیس پھیلی۔ آج جب میں آیا ہوں تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ آدھا ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ آدھا ہو گیا ہے اور اگر ہم نے 1000 ارب 2018 میں رکھا، آج ہم 700 ارب 4 سال کے بعد رکھ رہے ہیں، اور آپ انفلیشن دیکھیے، آپ قوم کی ضروریات دیکھیے، یو آر انڈر فنڈنگ ڈیولپمنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ میں ایک اور انڈیکیٹر لے لیں، انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری جو ٹرشری انرولمنٹ ہے وہ نصف سے بھی کم ہے۔ وی نیڈ ٹو ڈبل آر یونیورسٹیز اینڈ کالجز اوور نائٹ۔ اگر ہم نے ان کے برابر بھی آنا ہے، پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ کا ابھی ایچ ای سی پچھلے 4 سالوں میں دیکھیں، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا کیا حال کیا ہم نے، اس کو توڑ دیا، اس کو بند کر دیا، اس کے پیسے بند کر دیے، یونیورسٹیاں تنخواہیں دینے سے عاجز ہو گئیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بڑے سنجیدہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں بحیثیت قوم اب ریفلیکٹ کرنا ہوگا، اور یہ کوئی حکومت 1 2 3 سال میں نہیں کر سکتی۔ دیکھیے 75 سال کی جو خامیاں ہیں، کوئی بھی حکومت اگر کہے کہ میں 1 مہینے میں یا 1 سال میں ٹھیک کر لوں گی، نہیں۔ ایز اے نیشن وی ہیو ٹو سٹ ڈاؤن، اور ہمیں ایک چارٹر آف اکانومی بنانا پڑے گا۔ یہ ہماری ترجیحات ہیں اور ان سے ہم ڈیویٹ نہیں کریں گے۔ اور میں پھر دہراؤں گا کہ آج ملک کی سلامتی کو، وہ کسی نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ the battles for the future of countries are being fought in classrooms and laboratories۔ میدان جنگ میں اب جنگیں نہیں ہو رہی، آج قوموں کی مستقبل کی جنگ ان کے کلاس رومز میں اور ان کی لیبارٹریز میں ہو رہی ہے کہ وہ ریسرچ کیسی کر رہی ہیں اور وہ اپنی نسل کو تعلیم کیسی دے رہی ہیں۔ تو دس از دا آنسر کہ اگر ہم وسائل پیدا نہیں کریں گے جس سے اپنی تعلیم کو ہم ترجیح دے سکیں، تعلیم اور صحت، ہیومن ریسورس کو بلڈ نہ کریں، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گدھے کیوں بن رہے ہیں۔ لیکن آن دا ادر سائڈ اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو میری معلومات ہیں، کافی چونکہ چائنا میں وہ کچھ ان کی فارما انڈسٹری میں وہ دوائیاں بناتے ہیں جس میں وہ ڈونکی میٹ کو استعمال کرتے ہیں، تو پاکستان سے نہیں بلکہ افریقہ سے یہ ان کی گدوں کی کافی میٹ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے چائنا میں، تو اس لیے بھی لوگوں نے اب اس کو تھوڑا امید ہے کہ ڈونکی میٹ جو ہے وہ لاہور کے ریسٹورنٹس پہ کبابوں کی صورت میں پیش نہیں کیا جاتا ہوگا۔ ڈاکٹر زبیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بار بار چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ پاسبل ہے کہ ایک چارٹر آف اکانومی پہ ایگریمنٹ ہو جائے؟ جناب دیکھیے، چارٹر آف اکانومی کا مقصد کیا ہوگا کہ کچھ بنیادی جو اصول ہوں گے اکنامک پالیسی کے وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب جو پروگرام پی ٹی آئی کے چل رہے تھے وہ یہ بند کر رہے ہیں ابھی اس وقت، اور جب ان کی حکومت جائے گی تو وہ اگلی پارٹی بند کرے، اس قسم کے موٹیو۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ تینوں پارٹیاں ابھی تک جو ہمارا میکرو اکنامک کا جو سٹیبلائزیشن کا پرابلم ہے اس کو سمجھ نہیں سکے۔ وہ آج بھی اس وقت بھی اپنی ایکسپینڈیچر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، ابھی انہوں نے خود فرمایا کہ جناب ہمارے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آدھی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی بجٹ کو کنٹرول کرنے کی بات ہوتی ہے تو ان سب حکومتوں نے، ان کی حکومت نے بھی بار بار پہلے کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنی ڈیولپمنٹ، میں کہہ رہا ہوں سب ایریاز میں کم کریں۔ پاکستان میں اس وقت 3.5 ملین امپلائیز ہیں گورنمنٹس کے اندر، یہ ایک بڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے، سینسس بھی انہوں نے نہیں کیا، آج یہ سینسس کر کے دکھائیں۔ اکارڈنگ ٹو مائی ایسٹیمیٹ 1 لاکھ گاڑیاں، یہ دیر کین بی مینی کٹس ان مینی ڈپارٹمنٹ، مینی انسٹیٹیوشنز جو بیکار بیٹھی ہیں۔ جہاں تک آپ کی ایجوکیشن کا معاملہ ہے، میں کہتا ہوں یس، لیکن ٹرشری ایجوکیشن کوالٹی، اس وقت بے تحاشا یونیورسٹی، بے تحاشا پی ایچ ڈی، ہر ایک ڈاکٹر بنا ہوا ہے، 2 نمبر سارے ڈاکٹر، سارے 3rd ریٹ یونیورسٹیز ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، لک ایٹ دا ڈبیٹ گوئنگ آن بٹوین ڈاکٹر طاہر رحمان اینڈ جو ہود بوائے، یہ اٹس ویری کلیئر۔ نہیں، لیکن طاہر رحمان صاحب نے سوری کر لیا ان سے، ہاں سوری کر لیا، لیکن ہود بوائے نے تب بھی بات صحیح کی ہے کہ جناب ایک غلطی ہو چکی ہے، اس کا اثر ہوگا، اللہ اس کو معاف کرے۔ انہوں نے کہا کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ ٹرشری لیول پر آپ نہیں کمپرومائز کر سکتے۔ لیکن میں آتا ہوں آپ کی جو
مین چیز ہے. دیکھیں بات سنیں, آپ نے وہ کرنا ہے یہ جو کیا کہتے ہیں میثاق معیشت, اس سے بہتر اور کیا ہے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ. اس کے اوپر پابندی کریں, ایک دوسرے کو پکڑیں. اور میں بتاؤں یہ ملی بھگت سے حکومتیں نہ چلائیں خدا کے لیے. میں عوام کا بندہ ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو خوب تنقید کریں, اسمبلیوں میں ایک دوسرے کو پکڑیں, ناٹ ان ٹاک شوز. یہ وہاں پر ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ اس وقت اگر اس صرف ایک قانون پر پابندی کر رہے ہیں, میں آپ کو اپنی تمام اکنامکس کی نالج ٹیبل پر رکھ کر بتاتا ہوں کہ آپ کے انفلیشن اور آپ کی ایکسٹرنل انسٹیبلٹی ختم, جب وہ ختم ہوگی تو پھر آپ کا جو تقرر کی بات کر مطلب ایک کنٹینیویشن کی بات کر رہے ہیں, تب آپ کی اکنامک گروتھ کنٹینیو کرے گی. ہماری اکنامک گروتھ ہر دفعہ اس لیے کولیپس کرتی ہے کہ وی آر امبیلنسڈ. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. اچھا, اب ایسر اقبال صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, ایگریکلچرل کنٹری ہے. 70% پاکستان میں لوگ فصلیں کاشت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بھی جو ہیں, زبیر صاحب بھی جو ہیں, وہ خیبر پختونخوا میں یہ بھی کاشتکاری کرتے ہیں. چھوٹے سے ہیں لیکن ہیں تو نا. ایک زرعی ملک جو ہے وہ گندم بھی امپورٹ کر رہا ہے اور کہاں سے؟ رشیا سے. میر صاحب 2018 میں ہمارے پاس فالتو گندم تھی, ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے. ہمارے پاس فالتو چینی تھی, ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے. ہمارے پاس اپنی ضرورت کی کپاس تھی, ہمیں امپورٹ کی ضرورت نہیں تھی. آج ہم گندم بھی 3 ملین ٹن کے قریب امپورٹ کر رہے ہیں, چینی بھی امپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں, کاٹن بھی امپورٹ کرنے پہ مجبور ہیں. سوال یہ ہے کہ جو پچھلے چند سالوں میں انہوں نے بغیر سوچے سمجھے پالیسیاں بنائیں, کاسٹ آف ان پٹ بہت مہنگا کر دیا, اور اس کے نتیجے میں اور اس کی کوئی مینجمنٹ نہیں کی. چلے مان لیا جی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے, اب آگے بھی تو چلنا ہے نا. اب آگے ہم اس کو کریکٹ کر رہے ہیں, اب ہم اسے کوشش کریں کریکٹ کریں. اور میں پھر یہ بات کہوں گا, دیکھیے پاکستان کی اگر کوئی پرومس ہے, کوئک فکس ہے, وہ ایگریکلچر سیکٹر میں. وہ کیسے؟ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں نا, اس کا ریٹرن آتا ہے 2 سے 3 سال میں. ایگریکلچر آپ کو 6 مہینے میں پے آف دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے ابھی کل کا جو بجٹ ہے, کتنی گندم لا رہے ہیں آپ روس سے؟ جی ابھی تو انہوں نے ٹینڈر دیا ہے, میں خیال ہے 3 بلین ٹنز کے قریب ہمیں 3 بلین ٹن. تو اگر روس سے گندم آ سکتی ہے تو پیٹرول بھی آ سکتا ہے سستا. جو بھی ان کی شاید سینکشنز نہیں ہیں گندم کے اوپر, اور پیٹرول کے اوپر سینکشنز ہیں. لیکن اگر انڈیا لے سکتا ہے, یہ یونیلیٹرل سینکشن, اگر انڈیا لے سکتا ہے روس سے پیٹرول, تو پاکستان کیوں نہیں لے سکتا؟ اس لیے کہ انڈیا جو ہے نا وہ IMF پروگرام میں نہیں ہے. اچھا. تو آپ کو اس وقت جو پریشرز کا سامنا ہے وہ اور یہ بات میں پھر جو عمران خان صاحب آج بول رہے ہیں نا کہ دیکھیں جی مہنگائی بڑھے گی. مہنگائی اس لیے بڑھے گی کہ جو آپ لیگیسی چھوڑ کے گئے, مثال کے طور پہ آج ہمیں اگر ان کے حصے کے 60 روپیہ تیل مہنگا کرنا پڑا ہے, اس کا آگے سپل اوور آئے گا 4, 5, 6 مہینے تک. آج اگر ہم اس پیٹرول کی وجہ سے بجلی مہنگی کر رہے ہیں, اس کا ایک ایفیکٹ آئے گا جو اگلے 5-7 مہینے تک چلے گا. سو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم جس مقام پر ہیں یہ پوائنٹ آف پالیٹکس نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا عمران خان کیا کر گیا ہے. ہم اگر حکومت میں آئے ہیں, ہم نے اب ملک کو ٹھیک کرنا ہے, معیشت کو سٹیبل کرنا ہے, فکس کرنی ہے معیشت, اور انشاءاللہ تعالی 6 مہینے سال تک ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں. میں امید ہے مجھے پوری کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی. 1 سال کے بعد کا پاکستان آج جیسے پاکستان جتنا ولنریبل نہیں ہوگا. اچھا جی, ایک ڈاکٹر صاحب نے رسپانس بھی کرنا ہے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج قومی اسمبلی کے رکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب, کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جب زندہ تھے تو ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ آئے تھے. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو صرف اس کی اچھی باتیں یاد رکھنی چاہیے. تو چھوٹا سا ایک کلپ ہے, انہوں نے بھی کچھ اچھی باتیں کی, سنیں وہ کیا باتیں کرتے رہے. کراچی والے پاکستان سے محبت کرتے ہیں. کراچی کے لوگ اور جو بھی ہیں وہ سب بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں. یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے, یہ ہماری حمیت کا معاملہ ہے, یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے. ہمیں اپنے نبی سے بہت پیار ہے. ہم تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں, تمام انبیاء کا احترام مسلمانوں پر واجب ہے. تو پھر ہم یہ کیسے اجازت دے دیں کہ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ہم اسے چھوڑ دیں؟ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پاکستان کو, پاکستانی قوم کو, تمام مسلمانوں کو برداشت کی ہے. ایک دوسرے کو برداشت کریں, ایک دوسرے کی فکر کو برداشت کریں, ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں.
ایک دوسرے کو برداشت کریں. یہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی بہت اچھی بات تھی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ڈاکٹر زبیر صاحب, اب میرے پاس وقت بہت کم ہے, یہ بتائیں کہ اب اس حکومت کو وہ کون سے 2-3 بڑے کام کرنے چاہیے کہ کچھ معیشت ہماری بہتر ہو جائے؟ جناب دیکھیں, میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو کرنے کے ہیں. نمبر 1, آپ نے مانیٹری پالیسی کو مکمل تبدیل کرنا ہوگا. ایک تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ مارکیٹ میں نہیں ڈیٹرمن ہونا چاہیے. اس وقت بینک اربوں روپے بنا رہے ہیں, اور بینک کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ان کی اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے ممبران ہیں, ان کے بڑے سپورٹرز ہیں. بینکرز کو اکنامک ایڈوائزری کمیٹی میں نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں ایسے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہونی چاہیے, کیوں نہیں, لیکن ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا باوجود اس کے کہ انٹرسٹ ریٹ مسٹ بی ڈیٹرمنڈ, جیسے پہلے ہوتا تھا ڈائریکٹ مانیٹری پالیسی ہوتی تھی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بجٹ کے خسارہ کو کم کرنا ہے, نہ کہ نئے ٹیکسز تو پاکستان پر مت لگائے خدا کے لیے. ہم آگے ہم تو بالکل اور نہیں برداشت کر سکتے, لیکن ان کو اخراجات 15% ہر ڈپارٹمنٹ میں وہ کم کرنے ہیں. یہ آپ نے 3 بڑی باتیں بتائی. تیسرا بات کہ آپ کا جو خسارہ ہے اس کو کم کرنے میں ایک تو یہ لازمی ہے. دوسرا, NFC ایوارڈ جو ہے یہ پاکستان کی بنیاد خراب کر دی ہے. 7th NFC کے 50% پر اس کو لانا چاہیے, اس کی ایسی میعاد گزر گئی ہے. ایک پریزیڈنشل آرڈیننس سے یہ ہو سکتا ہے. یہ اس وقت یہ ہے کہ سارا پیسہ جا رہا ہے. سر ٹائم میرا ختم ہو رہا ہے. جلدی سے دیکھیے, سب سے بڑی چیز ہے انویسٹ ان پیپل, انویسٹ ان آر یوتھ. اگر ہم نہیں کریں گے کچھ نہیں. نمبر 2, ہم 75 سال میں مار کھا گئے, ہم ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں کر سکے. ہم ڈالر استعمال تو کرتے ہیں, کماتے نہیں ہیں. تیسری بات ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہر وہ ملک جس نے تیزی سے ترقی کی اس نے خود کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اب ویتنام ہے 10 کروڑ کی آبادی ہے, 30 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے. ہم 22 کروڑ ہیں, 1.5 ارب کی آتی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ٹیکس ٹو GDP ریشیو, پیپل ہیو ٹو پے ٹیکسز. اگر ہمارا ٹیکس ریونیو نہیں آئے گا, حکومت کے خسارے کہاں سے پورے ہوں گے؟ تو یہ وہ ترجیحات ہیں جن پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں, لیکن یہ حکومت کا ایک کا کام نہیں ہے. ہم سب کو مل کر اسی چارٹر آف اکانومی کی بات کروں گا کہ اس کے گرد ہمیں ایک نیشنل کنسنسس پیدا کرنا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. چارٹر آف بات ہو رہی ہے, بالکل کریں چارٹر آف اکانومی, لیکن کچھ حکومت کو ایسے فیصلے بھی کرنے ہیں جس سے اس حکومت کی کریڈیبلٹی عوام میں مستحکم ہو. اگر یہ نیب کے قانون میں ایسی من پسند ترامیم کریں گے جس سے کچھ انڈیویجولز کو فائدہ ہوگا, چیئرمین نیب ایسا لائیں گے جس کی کریڈیبلٹی لوگوں کی نظروں میں اچھی نہیں ہوگی, تو پھر اس حکومت پہ تنقید ہوگی. اگر اپوزیشن لیڈر ایسا ہوگا جس کو کوئی اپوزیشن لیڈر مانے ہی نہ, تو پھر حکومت کو حکومت کون کہے گا؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.